अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको जामिया दफ्तरान इस्लाम के तर्जुमातुल कुरान कोर्स में खुशामदीद है। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाहा यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। मा कान अल्लाह, अल्लाह की शान नहीं है, लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह ताला की शान नहीं है कि वो तुम मोमिनों को इस हाल में लियज़रल मुमिनीन कि अल्लाह ताला मोमिनों को यूं ही छोड़ दे, अला मा अंतुम अलैहि, जिस तरह तुम काफिर लोग हो उस हाल पर, हत्ता यहाँ तक कि यमीज़ अल खबीसा, अल्लाह ताला अलग जाहिर कर दे नापाक को, मिनत तय्यिबी, पाक से, वमा कान अल्लाहु, और अल्लाह ताला की शान नहीं है, लियुत्लिअकुम, कि तुम्हें आगाह करे, तुम आम लोगों को आगाह करे, अलल गैबी, गैब पर, गैब के इल्म पर, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला यज्तबी, चुनता है, मेरे रसूली ही, अपने रसूलों में से, मन यशाऊ, जिसे चाहता है, आमीनु बिल्लाहि, बस तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, व तुमिनु व तत्तकू, और अगर तुम ईमान लाओगे और अल्लाह से डरोगे, फलकुम अज्रुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर होगा। थोड़ी तवील आयत है, हम तर्जमा पढ़ते हैं मुहावरतन और फिर इसके पोर्शन कुछ कर लेते हैं और उसको समझते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ बूझ अता फरमाए और हम मेरी जुबान पे कलमा हक जारी फरमा दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्लाह ताला मुसलमानों को हरगिज इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम इस वक्त हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। और अल्लाह की ये शान नहीं है कि ए आम लोगों तुम्हें गैब पर आगाह किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों से जिसे चाहे गैब के इल्म के लिए चुन लेता है। सो तुम अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो मोमिनों को इस हाल पे छोड़ दे जिस पर आजकल तुम हो, हत्ता कि वो नापाक को पाक से अलग जाहिर कर दे। ये आयत किस्सा ओहद के वाकयात में से है, जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों के लश्कर से निकल आया तो मोमिन और मुनाफिक अलग अलग हो गए। इसी तरह जंग ओहद के फौरन बाद जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि हमराउल असद के मुकाम पर अबू सुफियान दोबारा मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो आपने मुसलमानों को इसके ताक़ुब करने के लिए भेजा।
اس وقت مسلمان تعاقب کرنے کا حکم دیا نبی کریم علیہ السلام نے، اور اس وقت مسلمان زخمی تھے اور دل شکستہ بھی تھے، اس کے باوجود آپ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے۔ لیکن جو منافقین تھے انہوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ظاہر ہو گئے اور ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طیب فرمایا ہے، اور یہ 700 صحابہ کرام تھے کہ ان میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی شامل تھے۔ اس لیے جو شخص بھی ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہے یا کافر کہے یا ظالم یا منافق کہے، یا یہ کہتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد 606 کے سوا باقی سب اصحاب مرتد ہو گئے یا پھر گئے، وہ سب قرآن مجید کی آیت کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوا ہے، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر آگاہ کرے، لیکن اللہ تعالی غیب پر آگاہ کرنے کے لیے جس کو چاہتا ہے رسولوں میں سے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ سب اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسولوں میں سے ہی چناؤ ہوتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ علامہ پیر محمد کرم شاہ الظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو اللہ لوگوں کے دلوں کے احوال پر آگاہ کر دے اور تم لوگوں کو دیکھ کر یہ جان لو کہ فلاں شخص بڑا مخلص مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں ریاکار ہے، فلاں کافر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ مصائب، علام اور آزمائشوں کے ذریعے مومن اور منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے کہ جنگ احد میں منافق مسلمانوں سے الگ ہو گئے، اس طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کا موقع آیا منافق پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان آگے بڑھے۔ ماں سوا رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے اور ان کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر آگاہ فرما دیتا ہے، اور وہ نور نبوت سے جان لیتے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور ایمان کا کیا درجہ ہے اور ایمان کی کیا کیفیت ہے، اور کس کے دل میں نفاق ہے اور اس نفاق کا کیا درجہ ہے اور اس نفاق کی کیا عالم ہے یا کیفیت ہے۔ اس آیت میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ انبیاء اکرام غیب پر آگاہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیب پر آگاہ ہونا غیب کے علم کو لازم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم ہونا۔ یہ آیت انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے علم غیب کے ثبوت میں قطعی دلیل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں، اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم غیب اور چیز ہے۔ ان علماء کی مراد یہ ہے کہ علم غیب جو ہے کہ تمام امور غیبیہ غیر متناہیہ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا کریمہ آئی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65، قُل لا یعلم من فی السماوات والارض غیبا الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ اب اگر انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب مانا جائے تو ظاہر ہے قرآن مجید کی یہ آیت سامنے آئے ہی۔ تیسری
وجہ یہ ہے کہ مطلقاً علم غیب کا اطلاق جو ہے وہ علم غیب ذاتی یا مستقل ہے، جس کا ثبوت بغیر کسی کی عطا کے ہوتا ہے۔ اس لیے جو درست ہے وہ یہ کہ جو ذاتی علم غیب ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو نبیوں کو دیا گیا ہے وہ عطائی علم غیب ہے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی خبریں بتائی گئی ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا، کیونکہ شرع عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ علم کے 3 اسباب ہیں: خبر صادق یعنی سچی خبر، حواس سلیمہ اور عقل یعنی عقل کی حص جو ہے، اور وحی بھی خبر صادق ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کے علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی سے ہی، یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اسی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم غیب جو ہے وہ علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیا کریمہ میں آیا کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام غیب کا علم بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بتا رہی ہوں، سنا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ابتدائے خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کی، یعنی جب تخلیق شروع ہوئی تھی انسانوں کی تب سے شروع کی، حتیٰ کہ جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے کی خبریں بیان کر دی۔ جس شخص نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔ صحیح بخاری شریف کی ہی حدیث پاک ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرما دیے۔ جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔ صحیح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر آپ ممبر سے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ نے ہمیں تمام ما کانا و ما یکونا کی خبریں دے دی کہ جو ہے اور جو ہونا ہے کی خبریں دے دی۔ سو ہم میں سے زیادہ حافظے والا جو تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جی۔ اسی طرح امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صبح کی نماز کے لیے آنے میں دیر کی حتیٰ کہ ان قریب ہم سورج کو دیکھ لیتے، پھر نبی کریم علیہ السلام جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختصر نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر کر ہم سے با آواز بلند فرمایا، جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا، میں اب تم سے یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر ہو گئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ہے میرے رب میں حاضر ہوں
فرمایا ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر ہر چیز مجھ پر منکشف کر دی گئی، یعنی کھول دی گئی، ظاہر کر دی گئی، اور میں نے ان سب چیزوں کو جان لیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح کے درجے پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب احادیث اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب پر مطلع ہیں، آگاہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان پر کھول دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو وہ مقام عظیم عطا فرمایا ہے کہ ان پر علم غیب کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔